फिट पहनने से उलमा ने मना किया। वैसे भी तंग कपड़े साइंस के एतबार से भी मुफीद नहीं। साइंस कहती है तंग कपड़े पहनना जो बिल्कुल जिस्म से लगे हुए हों वो इंसान की स्किन के लिए यानी चमड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस भी कहती है। तो इतनी फिट पहनते हैं कि बैठा भी नहीं जाता इस्तिंजा के वक्त और खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से वो पेशाब के कतरे उनके बदन पर लगते हैं, पेशाब के छींटे उनके बदन पर लगते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्सर अजाब कब्र 3 चीजों की वजह से इंसान पर होता है। नंबर 1 पेशाब के छींटों से नहीं बचना, नंबर 2 गीबत करना, नंबर 3 एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात पहले तक पहुंचाना, जिसको अपनी जबान में हम चुगलखोरी कहते हैं। इस बुनियाद पर अजाब कब्र होता है। अब तीनों चीजों तलाश करो, हम तीनों चीजों में मुब्तला। उसके बाद अल्लाह अकबर, गीबत तो आज बिल्कुल आम हो चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जिना से भी बदतरीन फेल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गीबत का मतलब क्या है? यानी किसी मोमिन के पीठ पीछे, किसी ईमान वाले के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कहते तो उसकी तकलीफ पहुंचती, उसका दिल दुखता। ये बात है गीबत। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक औरत के बारे में कहा या रसूल अल्लाह वो औरत कितनी नाटी थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुमने वो सख्त जुमला कहा है, अगर ये किसी समुंदर में डाल दिया जाता तो समुंदर का पानी उसकी वजह से खराब हो जाता। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो नाटी थी तो मैंने नाटी कहा। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते इसी को तो गीबत में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह। दुनियादार जिना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह। इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह, चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और 5वें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खत्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमो बेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मगफिरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद। उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की, क्योंकि मजमऊ ज़वायद की रिवायत हदीस है। आका फरमाते जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहां बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है।
یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے. اللہ اکبر. جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے. وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے. تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. تہمت لگتی ہے تہمت. اگر تہمت لگتی ہے اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا. احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت. لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے. کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے, طہارت خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا. سورۃ النور اس کی گواہی دے گی. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. نعرہ تکبیر. وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے, وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے. حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے. حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے. اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے. ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے, ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا. روتی تھی بس, اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو, یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو. اللہ اکبر. کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, ہم جنت میں نہیں جائیں کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے. جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے, اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی, اللہ, اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ کا دین, یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے آپ کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ سوچتے ہو رات رات پر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ, اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے. میرے عزیز, جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر, نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے. اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں. آپ بتائیں نا نوح علیہ السلام کا بیٹا, اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے. اٹھا کے قرآن دیکھو. جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر, یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے. اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپا نہیں کرنا, کیونکہ خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے, نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے. آقا فرماتے سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب کام آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد رکھ,
سبحان اللہ۔ اللہ نصبی و سببی، اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اسی لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، اے واہ 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 واہ۔ عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، لیکن جو عند اللہ ہیں پتا کیسے چلے کہ عند اللہ؟ عند اللہ یہاں پتا نہیں چل سکتا، عند اللہ کا پتا تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتا چلے گا کہ عند اللہ کون تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ۔ اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا، البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے، مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے اوئے ہے، تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سکے درگاہ سلطان مکسنی یا رسول اللہ۔ جب کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا سگ ہوں، پھر میرے کیا مرتبے ہیں؟ لیکن کوئی وہاں سچی نسبت تو حاصل کرے، کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے۔ اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو ہے وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ جی جی، اللہ نصیب کر دے بقیع آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اف 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 اف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا، نہیں تجھے نہیں کہہ رہے، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ اللہ، رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور، کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیں، عذاب قبر کی بات میرے بھائیوں، یہ کوئی بول پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس لینا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے۔ امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا، سبحان اللہ، حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کا، امام سیوطی کا۔
وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اف اف کہا، تو جو صحابی صاحب تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے، کہا نہیں، اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آنکھ کی زرہ پہنائی گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی، زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی، تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی، اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی، اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے اور وہ شخص خیانت کر جائے زرا کے معاملے کو لے کر، پھر کہتا ہوں امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو ذمہ دار وہ میں ناقل ہوں، آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر کے حاجی نمازی بننے والوں، لوگوں کا غصب کر کر کے ادھر ادھر بھاگ جا کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھ لینے والوں، کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو اس کا لے لو دبا لو یہ کر لو پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرا میں اس نے خیانت کی، وہ زرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے۔ کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا، کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا، اور آج ہم خود چوری کریں، اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو، لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے، جانتے ہو؟ آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی، ایک متقی آدمی مر گیا، جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس پھر کہتا ہوں اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں ہے، جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا، جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا، میں متقی پرہیزگار تھا، تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں۔ توجہ کیجئے، عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، عمرہ بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں۔ پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے
मुत्तकी जी, परहेजगार जी एक ही मारेंगे तुम्हें। अब एक से कम तो हो नहीं सकता था। जब एक कोड़ा मारने की बात की तो उसने कहा ठीक है एक मार लो। हदीस पाक में आता है कि जब एक कोड़ा फरिश्ते उसको मारेंगे तो उसकी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़क उठेगी, एक कोड़े से, और उसका पूरा जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाए, एक कोड़े से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब पे गौर करो, अपनी आखिरत का ख्याल करो, अपने आप पे रहम करो। हम में कोई नहीं है मेरे भाई जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अजाब को उठाने की ताकत रखे, कोई नहीं है। एक कोड़ा उसको मारा गया, उसकी कब्र में आग भड़क उठेगी और उसका जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह जब तक चाहेगा आग भड़कती रहेगी, उसका जिस्म उस हालत में रहेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदगी देगा और उसका जिस्म जमा करेगा। तो फरिश्ते उससे पूछेंगे बताए हमने तुझे ये अजाब क्यों दिया, एक कोड़ा तुझे क्यों मारा? उसकी दो वजह। नंबर एक कि तूने एक मर्तबा बेवुजू नमाज पढ़ा था, बेवुजू नमाज पढ़ने की वजह से तुझे एक कोड़ा मारा। नंबर दो, एक मजलूम आया था तेरे पास फरियाद लेकर, मेरी मदद कर, तूने उस मजलूम की मदद नहीं की, इसलिए हमने तेरे साथ ये सलूक किया। आपसे पूछता हूं, इतना नेक, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, और उसको एक कोड़ा मारा गया तो ये, और क्यों मारा गया? क्योंकि उसने वुजू नहीं किया था। आप जरा उलमा के पास आके पूछो कितनों को वुजू करना आता है, कितने लोग सही वुजू करते हैं। और नंबर दो, कोई मजलूम आकर के कहता है मेरी मदद करो, और उसने मदद नहीं की, नेक होकर, मुत्तकी होकर, परहेजगार होकर, ऐसा कोड़ा पड़ा कि पूरी कब्र आग से भर गई और जिस्म जर्रे जर्रे में तब्दील हो गया। अगर कोई मजलूम की मदद न करे तो नेक होकर उसकी कब्र में ये उस पर अजाब आए, तो जो लोगों पे जुल्म करेगा उसका क्या हाल होगा? अजाब कब्र उस पर कैसे मुसल्लत किया जाएगा? और तो और जो पड़ोसियों पे जुल्म करे, और तो और जो घर की बीवी पे जुल्म करे। आज पूछता हूं, जरा सर्वे कर लो, कितनों की बीवियां उनसे खुश है, कितनों की बीवियां उनसे राजी है? औरतों को बांदी बना के रखा है, औरतों को कनीज बना के रखा है। अल्लाह अकबर, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक की धमकी देते हैं। अल्लाह अकबर, मैके से लेट आए तो तलाक की धमकी देते हैं। अगर जहेज कुछ कम लेकर के आई है तो रात दिन उसको टॉर्चर करते हैं। तेरी माँ ने दिया क्या, तेरी माँ ने दिया क्या, तेरे बाप ने दिया क्या? बोलो ये करते हैं कि नहीं करते? सोचो तो सही। याद रखना, सिर्फ माँ बाप का दिल दुखाने वाला जहन्नमी नहीं है, बल्कि अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, कमीना औरत की इज्जत करना नहीं जानता। अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया, कमीना। अगर हदीस में ये अल्फाज नहीं आते तो मैं इस मिंबर से ये बात न कहता। अल्लाह अकबर। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं, आका फरमाते जो औरत की इज्जत करना ना जाने वो कमीना है, कमीना इस उम्मत में। हुजूर जिसे कमीना कहे। आज दाढ़ियों की तराश खराश तो बड़ी खूबसूरत है, टोपियां तो बड़ी खूबसूरत है, बीवियों को, औरतों को टॉर्चर करते हो, बहुओं को टॉर्चर करते हो, घर की खवातीन को टॉर्चर करते हो। सुन लो, अल्लाह के गैबदा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी बीवी का दिल दुखाया, अल्लाह, गलत बोल बोल कर, गालियां दे के, ताने दे के उसका दिल दुखाया, जब वो कयामत के दिन अगर पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर भी आएगा तो अल्लाह उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को भी रद्द कर देगा। और हुक्म होगा, ये बीवी का दिल दुखाता था गलत जुमले बोल करके, इसलिए इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी तवज्जो नहीं। अब आप कहेंगे मौलाना में मालूम नहीं था। मेरे अजीज, इस्लाम तो पहले कह चुका, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। आपको इल्म हासिल करना था, शादी से पहले आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? अरे शादी से पहले 6-6 महीने तक आपने शादी की तैयारी की, तो शादी से कम से कम 6 दिन पहले निकालकर बीवी के हुकूक ही पढ़ लेते, इस्लाम में निकाह और तलाक के मसाइल ही पढ़ लेते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते तुम
میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے, ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے, اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس, یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس, باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں, شریعت پتہ نہیں, اسلام پتہ نہیں. بہت نقصان میں ہو, بہت خسارے میں ہو, اس لیے دنیا میں آئے ہو. دین سیکھو, اچھا عمل کرو, نیک عمل کرو. جب اعمال کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے, شعبان المعظم کا آخری عشرہ قریب آنے والا ہے, اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. تو میرے بھائیوں آج سے پہلے نماز چھوڑی ہو, آج سے پہلے گناہ کیا ہو, آج سے پہلے پاپ کیا ہو, آج سے پہلے جرائم کیا ہو, کچھ کیا ہو, آئیے اس کا حل ایک ہی ہے. اور اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت آسان حل ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. یاد رکھنا یہاں تک بتایا گیا اگر کوئی 40 سال تک 80 سال تک گناہ کرے اور میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر, میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے اعمال برابر برابر ہے, دونوں کے اعمال نامے برابر برابر ہے. متقی کا نام اعمال اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام اعمال اس لیے برابر ہے کہ متقی نے گناہ نہیں کیا اور توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا تھا مگر سچی توبہ کی, تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ اکبر, بلکہ یہاں تک فرمایا جو سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں, اپنے اللہ کو منائیں, رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ اکبر. کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ سب کو منانا مشکل ہے مگر سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے وہ رب کو منانا ہے. رب کو منانا بہت آسان ہے. آنسوؤں کی 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو, میرا اللہ راضی ہو جائے گا. آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی دل کے کانوں سے سننا. کیسے کیسوں نے توبہ کی, کیسے کیسوں نے معافی طلب کی, اللہ نے ان کو معاف کیا, زندگیاں بدل گئی, زندگیوں میں انقلاب آ گیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یاد رکھنا جب تک کہ موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی, جب تک کہ روح حلق میں اٹک نہیں جاتی, اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور یاد رکھنا کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں, گال کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں, بلکہ توبہ یہ ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ مولا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے آج کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا. اگر آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ مت سوچنا نہیں حضرت میں نے تو بہت گناہ کیا. میرے بھائی کتنا بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. خود ہی فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. آئیے دل کے کانوں سے ایک بات سن لے جو تصوف کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہے. حضرت داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کیا اور ان کی زندگی بعد میں کیسی بن گئی. کہتے